اللہ के ज़िक्र के फ़ायदे। आज का टॉपिक तो ये शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत अपनी रहमत की तरफ जाने की तौफ़ीक दे, ऐसे अमाल हमें अता फ़रमाए और हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें हर तरह के शर से और हर गुनाह से अल्लाह बचाए और हर नेकी के काम की हमें तौफ़ीक दे, हमें ऐसे रास्तों पर डाल दे जो नेकी की तरफ जाने वाले हों, जो उसकी तरफ हमें जोड़ने वाले हों और हमें कामयाबी अता फ़रमाए जन्नत के साथ। या रब तो अपनी जन्नत में हमें दाखिल कर और आग से बचा, आमीन या रब। तो जी आज की कुछ अहादीस हैं कि अल्लाह के ज़िक्र के जो बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें आ रही है बड़ी अहम और यानी जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु मसलुल हय्य वल मय्यित। यानी जो वो शख्स जो अपने रब को याद करता है उसकी मिसाल ऐसे है जो कि यानी एक शख्स अपने रब को याद कर रहा है और एक नहीं याद करता, और जो याद करता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि वो ज़िंदा है, और जो नहीं कर रहा उसकी मिसाल ऐसे है जैसे मुर्दा शख्स, यानी जो मरा हुआ है। ये रूहानी मौत की बात हो रही है। ये कितनी अहम चीज़ है ये। फिर इसी तरह देखें जो पहली चीज़ इसमें आ रही है कि गम और परेशानी को दूर कर देने वाली चीज़, ज़िंदगी को खूबसूरत बना देने वाली चीज़, दिलों में सुकून भर देने वाली चीज़ क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। यानी दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, दुनिया की हिर्स, ये हम हमारे सुकून को बर्बाद कर देती हैं। ये ऐसे इंसान रेस में लगा होता है कि वो ना तो वो चीज़ मिल पाती है, और होता क्या है कि उल्टा जो उसका पीस है, जो दिल का सुकून है, वो सब बर्बाद होके रह जाता है। तो इसीलिए अल्लाह का ज़िक्र हमें अल्लाह के साथ जोड़ता है। अल्लाह की नेमतों पर, जो अल्लाह की नेमतें हमारे पास हैं, उस पर शुक्र अदा करने की हमें तौफ़ीक मिलती है, उसके ज़िक्र के यानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी, और जो नहीं है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी पहली चीज़ क्या आ रही है? गम और परेशानी को दूर कर देने वाला, आपकी पेन को डिक्रीज़ कर देने वाला, एलिमिनेट कर देने वाला, परेशानियों को, बीमारियों को, डिफ़िकल्टीज़ को, ट्रबल को। और अल्लाह की रहमत। दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि अल्लाह का ज़िक्र जो है वो ढाँप लेता है बंदे को, यानी अल्लाह की रहमत ढाँप लेती है उसको। उसको दुनिया आखिरत में अल्लाह भलाइयाँ अता करता है। जैसे कि हदीस से ये है पता चलता है, ऑथेंटिक हदीस है कि जिस जगह पर अल्लाह का ज़िक्र हो रहा हो, जिस गैदरिंग में, फ़रिश्ते उसको घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत उन पर नाज़िल होती है। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ किससे मिल रही है? अल्लाह के ज़िक्र से। यानी जहाँ पर ना सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, सीखने सिखाने का काम हो रहा है अल्लाह के दीन को, तो उस ऐसी गैदरिंग्स को अल्लाह के फ़रिश्ते घेर लेते हैं और रहमत तारी होती है वहाँ पर, सुकून तारी होता है। ठीक है जी? ये दूसरी चीज़ होगी। तो ये यानी अल्लाह का ज़िक्र, तस्बीहात आप कह लें, जो सिंपल अल्फाज में कुरान करीम की तिलावा कह लें आप, और नमाज, ये सब यानी ये सब अल्लाह का ज़िक्र है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कुरान करीम में, अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, यानी नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए। तो ये सब चीज़ें आएँगी। नमाज सबसे वेरी फर्स्ट, नमाज होगी, कुरान हो की तिलावा हो गई, और अज़कार हो गए, बहुत ज़रूरी हैं। तस्बीहात बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी? तीसरी चीज़ क्या आ रही है कि अल्लाह का ज़िक्र शैतान को दूर करता है। शैतान से यानी इंसान शैतानी वसवसों से, ख़यालात से, बुरे ख़यालात से, और हर तरह के जो उनके वार हैं, जो अटैक्स हैं शैतान के, उनसे बचा रहता है। जैसे आप अज़कार कह लें, अज़कार के बारे में क्या कहते हैं स्कॉलर्स, कि ये ऐसे हैं जैसे गोया शील्ड होती है एक। आपने जब अज़कार पढ़ लिए, जिस तरह ये भी बात आती है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली युहयी व युमीत भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बाद औक़ात उसमें नहीं भी होता। युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो जो ये मतलब इन अल्फाज को 100 मरतबा पढ़ लेता है, तो वो गोया इस तरह उसके अराउंड एक शील्ड हो जाती है, आ जाती है, और वो यानी शैतानी हमलों से बचा रहता है। अब देखें ये सबसे पहली दिमाग में ये बड़ी अहम चीज़ है।
یعنی آپ کو پاس اگر کچھ کرنے کو نہیں ہے تو جو شیطانی خیالات ہیں، وسوسے ہیں، جو اس کی وسپرنگ ہے، وہ آپ کو بری چیزوں کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں بزی رہتی ہیں، بڑا مطلب سمجھنے کی بات ہے، آپ کسی کام میں مشغول ہیں، آپ کا ذہن، آپ فارغ نہیں ہیں کہ ادھر ادھر کی سوچوں میں آپ ڈوبی رہیں، تو وہ سبحان اللہ پھر کیا ہے، انسان برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ جب آپ کا فوکس ایک چیز پر ہے کہ میں نے اس چیز کو کرنا ہے، اس کو میں نے اتنی بار پورا کرنا ہے، پڑھنا ہے، یا میرا یہ ٹارگٹ ہے، یہ میں نے اچیو کرنا ہے، دین آپ کی جو فلی جو اٹینشن ہے، جو کنسنٹریشن ہے، وہ اسی چیز کی طرف ہوگی، بجائے یہ کہ ادھر ادھر کی فضول چیزوں میں۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسے ایک عام مثال دی جاتی ہے، خالی دماغ شیطان کا گھر، تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ سب سے بڑی بات آپ یوں سب بس سمجھ لیجئے، جیسے پہلی بات کہی ہے کہ زندگی میں سکون دینے والی اونلی، یعنی اللہ نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملے گا، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا خلاص ختم ہوگی بات، بس یہ آخری بات ہے، اس کے ذکر میں ہی سکون ہے، سکون نہیں ملے گا اس کے علاوہ۔ تو اگر یہ چاہتے انسان کمفرٹ چاہتا ہے، پیس چاہتا ہے دل کے لیے، زندگی کے لیے، تو یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تیسری چیز کیا ہو گئی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ غم و پریشانی کو دور کرنے والا، پھر اللہ کی رحمت ڈھانپتی ہے اس کو۔ نمبر 3، شیطان کو دور کرتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی بھی بات آتی ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ جو سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے اور جادوگر اس کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز کیا آتی ہے جی؟ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کو کیا کہا گیا کہ وہ سبقت لے گئے، ایکسل کر گئے، ون کر گئے، سبقت لے گئے۔ دیکھیں اور بھی ریچولز ادا کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں نوافل کی بات آپ کہہ لیں، فرض تو لازم ہے، یعنی اور بھی نیکیاں ہیں، لیکن اس کے لیے خاص یہ ورڈ ہے مفردون، ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے نہیں یہ بات کہی گئی۔ جہاد کرنے والے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں طرح طرح کے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جیسے حدیث میں بات آ رہی ہے سبق المفردون، تو صحابہ نے پوچھا قالوا وما المفردون یا رسول اللہ، یہ مفردون کون ہے؟ تو آپ نے کہا نا کہ سبقت لے گے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مومن مرد اور عورتیں۔ دیکھنے والذاکرات، یہ مومنات کا بھی ذکر آ گیا، اس کو مسلم روایت کرتے ہیں۔ تو کیا ہے جی کہ یہ یعنی ایک آسان اور سہل چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی بات ہے، تو اس کو یعنی یہ اس پہ کوئی ایسی یہ نہیں کہ جی نوافل پڑھے نہیں جا رہے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی راہ میں مجاہد جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ ہر کسی کی جو ہر کوئی اس ایبل نہیں، کیپیبلٹی نہیں ہے اس کی، تو سبحان اللہ، اسی لیے ان چیزوں پر اللہ نے ریوارڈ بھی بہت زیادہ رکھ دیا۔ اور کئی بار پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں، جو کلمات ہیں، چند ایک کلمات جن پر بڑی سہل ہیں، جن پر بڑا ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چوتھی چیز کیا ہوگی کہ کثرت سے ذکر کرنے والے جو مرد اور عورتیں ہیں، وہی سبقت لے جانے والے ہیں اور وہی سچے لوگ ہیں اللہ کے نزدیک۔ پھر جی کیا آ رہا ہے؟ اللہ کا ذکر مدد کرتا ہے دنیا کے کاموں میں، آسانی کرتا ہے آپ کے کام، جیسے اللہ نے سورۃ طلاق میں بھی یہ بات فرمائی، اور قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر بات آتی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کر رہا ہے، جو اللہ سے ڈر رکھ رہا ہے، تو اب اس کے جو یعنی اللہ ایسی جگہوں سے اس کو کاموں میں آسانی کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کیا الفاظ آ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ جو تقوی اختیار کر رہا ہے، اللہ ایسی جگہ سے اس کے لیے ایگزٹ بنائے گا، یعنی اس کو پھر یہ بھی بات آتی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو یعنی یہ تقوی کی بات آ رہی ہے۔ تو تقوی والے جو لوگ ہیں وہ اللہ کا یعنی صالحین کا یہ شیوا ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہی یہی ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر، ٹھیک ہے۔ نماز میں نے بتا دی آلریڈی کہ ان سب میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر اسی طرح جی پوائنٹ نمبر 6 دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ یہ یعنی اللہ کا ذکر کرنا سونا چاندی خرچ کرنے
یعنی اللہ کی راہ میں آپ صدقہ خیرات کر رہی ہیں، یا کوئی ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے، مجاہد ہے، تو وہ یہ اس سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ حدیث سے، اور اس کے ترمذی اس کو روایت کرتی ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور کیا اس کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، یعنی کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین یعنی عمل ہے، تو جو تمہارے آقا یعنی تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو بڑھا دینے والا ہے، یعنی آپ کا رینک بھی ہائی ہوگا، تو اور تمہارے لیے اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے مقابلہ کرو، یعنی بیٹل فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اور تم ان کی گردنیں مارو اور تمہاری گردنیں مارو، یعنی ان سب سے بہتر کتنی چیزیں آ گئی اس میں، تو ان سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، یعنی ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا وہ عمل یعنی اللہ کا ذکر ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو اسی طرح مزید روایت کرتے ہیں، یعنی اس میں اللہ کے ذکر کی بے تحاشا فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی ہر عمل خیر آپ کہہ لیں، ہر جو رائچس ڈیڈ آپ کر رہی ہیں اس کی جو جڑ ہے، جو اس کی بنیاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ دیکھیں جب ہم سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں تو کیا بات آتی ہے سورہ جمعہ میں بھی، یعنی جب اللہ فرماتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی کہ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف جب اذان کی آواز آتی ہے، اور تجارت کے ساتھ کاموں کو چھوڑ دو۔ پھر یہ بھی بات دوسری آیت میں یہ آتی ہے کہ جب نماز ختم ہو جاتی ہے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یعنی پھیل جاؤ، تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تم تجارت کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی اینڈ پہ اللہ نے کہہ دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی سبحان اللہ، اللہ نے سما پر آسانی کی، تخفیف کی، پچھلی امتوں پر ایسا نہیں تھا، پڑھا ہوا ہے نا ہم نے کہ جو یوم السبت کے بارے میں، تو ایسا نہیں ہے، یہاں پر تھوڑا سا ٹائم ہے عبادت کر لو، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا کثرت، یعنی تم اپنا کام کاج کاروبار کرنا چاہتے ہو جاؤ کرو، لیکن دیکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، کثیر لعلکم تفلحون۔ اب دیکھیں یہاں بھی ہمیں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ نماز تو پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، فرض تو ادا ہو گئے، یہ سورۃ الجمعہ کی بات کر رہی ہوں، آیت نمبر 9 اور 10، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ پڑھیے دیکھیے، تو اب فرض تو ادا ہو گیا، اب جو ذکر کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یعنی یہ چیز بھی ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے کہ وَاذْكُرُوا، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، جیسے آپ سبحان اللہ والحمد للہ، پھر اسی طرح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر اسی طرح جو اور کلمات ہیں جن کا ریوارڈ بڑا زیادہ ہے اور ہیویسٹ ہیں آپ کی اسکیل میں، پھر اس طرح ویرائٹی ہے اذکار کی، تو یہ جو اذکار ہیں یعنی یہاں پر اس چیز کا اللہ تعالیٰ جیسے فرض نمازوں کے بعد کے جو اذکار کہہ لیں، تو یہ یعنی اللہ کا ذکر، آپ نے اپنے فرائض ادا کر دیے، اب آپ فارغ اوقات میں اپنے اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر۔ اسی طرح ہم حج کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مناسک ادا ہو گئے حج کے، جو بیسک جو چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، پھر وہاں پر بھی یہی چیز آتی ہے، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، تو یہ چیز بڑی اہم ہے۔ پھر جی کیا ہے نمبر 7، نمبر 6 تو ہو گیا، نمبر 7 کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ایسے ہے جیسے جنت میں درخت لگانا، ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، اس کے یعنی اس گویا جنت میں ایک کھجور کا وہ درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اس کو ترمذی روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت کے بارے میں بھی، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے، اور پھر یہ جو الفاظ ہیں ان کے لیے آگے کہ گویا ایسے ہے کہ درخت لگانا۔ پھر جی کیا ہے نمبر 8، یہ تو میں خود ہی اس میں کنفیوز ہوگی، کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی باقی رہے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ باقی رہنے والا ہے۔
جیسے الباقیات الصالحات، ٹھیک ہے، میں یعنی اب دیکھیں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے تمام اعمال، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے کہ ہمیں سمجھ ہو کہ تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، جو بھی رائچس ڈیڈز ہیں وہ سب کٹ گئے، ختم ہو گئے، یعنی جو نمازیں انسان پڑھ رہا تھا، جو قرآن کریم یا جو روزے، جو کچھ بھی وہ کر رہا تھا، سب ختم ہو گئے سوائے تین چیزوں کے، ٹھیک ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں، یہ اوتھینٹک حدیث سے ثابت ہے، سوائے تین چیزوں کے۔ اب تین چیزیں کیا، یعنی وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گی۔ تین چیزوں میں آتی ہے بات کہ اس کی نیک اولاد، اس کے لیے جو دعا کرے، ٹھیک ہے، اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ اس کے لیے دعا کری، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب دیکھیں ہم اب میں کئی بار یہ میں نے بات کہی ہے کہ ہم اپنی لا علمی کی بنا پر اللہ کا دائرہ اتنا وسیع ہے، یعنی ثواب کا جو کہہ لیں کہ ریوارڈ جو ہے، جو اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، ہم اس کو اپنی عقل نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں۔ اچھا جی بس قرآن پڑھ پڑھ کے بخش دیں، بھئی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو نیک صالح اولاد ہوگی وہ صدقہ ہے، وہ کیسے صدقہ ہوگی نا، دیکھیں سمجھنے کی بات ہے۔ احادیث سے ہم یہ بھی تو پڑھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے کسی کو نیکی کا کام سمجھا دیا، بتا دیا، یا نیکی پھیلا دی، تو اب کیا ہے کہ جو اس کے پیچھے جو آنے والا جو وہ نیکی کرے گا، اس کو دیکھ کر سیکھ کر تمہیں بھی اتنا ہی ریوارڈ ملے گا، رائٹ؟ یہ ایسی بات ہے نا، ایسا ہی ہے نا، تو تمہیں بھی اتنا ہی ریوارڈ ملے گا جو تم نے کسی کو بتائی یا کی، سکھائی یا تو کیا ہے، اب اس کو آپ اسی چیز کو اپلائی کیجئے کہ آپ نے اپنی اولاد کو نیک اعمال سکھائے ہیں، اللہ کے راستے پر ڈالا ہے، تو اب اونلی یہ نہ لیجئے کہ وہ جی قرآن ہی کرے گی تو پھر ہی وہ بخشے گی قرآن، نہیں، وہ جو بھی عمل کرے گی، اگر آپ نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، حقوق العباد کا خیال کرنا ہے، تو اس کا کیا ریوارڈ نہیں جائے گا؟ بڑی یہ کامن سینس کی بات ہے، کیا اس کا ریوارڈ نہیں جائے گا آپ کو؟ اگر آپ نے سکھا دیا اپنے بچوں کو کہ بیٹا یا بیٹی، جو مطلب اپنی اولاد جو کہہ دیا کہ بھی دیکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ نے کہا صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، ان قطع تعلق ہی نہیں کرنی، توڑنا نہیں ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے ان ویز کو ہم نے لینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی جو آپ نے اسلام کے احکامات بچوں کو سکھا دیا اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو ریوارڈ نہیں جائے گا؟ بھئی جائے گا نا، کیوں نہیں جائے گا جب یہ حدیث یہ بات کہہ رہی ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کے آگے رکھ دی، تو یہ تین چیزیں ہیں اس میں، ایک تو ہوگی صالح اولاد ہوگی، پھر ہے جی دین کا کام، کوئی تبلیغ کر دینا، اشاعت پھیلانا، اس کو کسی بھی طریقے سے جو بھی مینز ہیں وہ ہوگی دوسری چیز۔ پھر جی یعنی آپ کسی کو سکھا رہی ہیں یا آپ کوئی بک لکھ دی ہے، تفسیر کر دی ہے، واٹ ایور۔ اب تیسری چیز کیا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کنواں بنوا دینا، سرائے بنوا دینا، جیسے پانی کا صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں اس میں آ رہی ہیں۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر جو حدیث میں بات آ رہی ہے کہ سب اعمال انسان کے ختم ہو گئے اس کے مرنے کے بعد سوائے تین کے۔ اس کے برعکس قرآن کریم میں جو بات آ رہی ہے نا، سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے الباقیات الصالحات، باقی کا ورڈ اردو سے آتا ہے نا، باقی رہ جانے والی چیز، تو وہ کیا ہے؟ جیسے یہ جو الفاظ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، یا اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، تو یہ الباقیات الصالحات ہیں، آپ کی یعنی جو ڈیتھ کے بعد بھی رہ جانے والی نیکیاں، ٹھیک ہے، تو اس کو کثرت سے، یعنی اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے جی، اللہ کا ذکر کثرت سے کیجئے۔ تو یہ تھا ہمارا پوائنٹ نمبر 9 تھا۔ پھر جی ہے، پھر یہاں یہ چیز ہوگی، پھر ہے جی اللہ کی یعنی محبت کا جو راستہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت کا راستہ، اللہ کو کی طرف جانے کا راستہ، یہی ہے اللہ کا کثرت سے یعنی ذکر کرنا۔ یہ چیز جو اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ جو میرا ذکر نہیں کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، تو میں اس کی زندگی تنگ بنا دوں گا، اور اس کے برعکس
جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے ٹرن اوے نہیں ہو رہا اس سے، تو ڈیفینیٹلی اس کی زندگی خوبصورت ہوگی، سویٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہیپی لائف اس کو دے گا، اور آخرت میں بھی۔ پھر اسی طرح جی 11ویں چیز یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کا ذکر انسان کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، غیبت سے، چغلی سے، ہر اخلاقی برائی سے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ آپ کا اگر دماغ جو خالی دماغ ہے وہ شیطان کا گھر، تو جب آپ بزی ہوں گی اس چیز میں تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو اسی لیے ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ، میں اپنے یہ جو وصیت ہے میں اپنے آپ کو بھی کہتی ہوں کہ قرآن کریم کا ہمارا ایک ہونا چاہیے کہ اتنے ہم نے پیجز پڑھنے ہیں، اپنے کرنے ہیں، اپنا مراجعہ کرنا ہے، حفظ کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حفظ کرنا چاہیے، میمورائز کریں، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھیں سبحان اللہ، کیونکہ میں اس چیز سے گو تھرو ہوئی ہوں تو مجھے آئیڈیا ہے کہ جب آپ خاص کر قرآن کو میمورائز کرتی ہیں نا، بھئی ایسی زبردست بات ہے، آپ ریئلی بہت ساری برائیوں سے بچ جاتی ہیں، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ان فالتو بیکار کی چیزوں کے لیے، یقین جانیے، آپ اس کو کر کے دیکھیے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کو حفظ کرنا شروع کیجئے، پھر ان کو نمازوں میں پڑھنا شروع کیجئے، سبحان اللہ، اس سے بہترین وقت کا جو یوز ہے نا نہیں ہے زندگی میں۔ تو یہ اس چیز کو مس نہ کیجئے، آپ اس کو کیجئے، اس ایکسپیرینس کو کر کے دیکھیں، صورتوں کو یاد کیجئے، پھر انسان اس پر توجہ کرتا ہے، اچھا پھر نماز میں جب پڑھ رہا ہو تب اس پر فوکس ہوتا ہے، پھر آپ کی نمازیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، خوبصورت ہو جاتی ہیں، زبردست ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر نمازوں میں بھی آپ کو وسوسے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ اپنی سورہ پہ فوکس کر رہی ہوں گی نا، اپنی آیات کو کہ بھی ہاں میں نے یہ پڑھنا تھا، یہ اگلی آیت یہ ہے، پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو پھر شیطان آپ کے پاس نہیں آتا، پھر آپ اسی پوری مکمل ہی نہیں آپ کا فلی اٹینشن ہوتی ہے آپ کی، تو اس چیز کو اپنائیے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ پانچوں نمازوں میں ہی آپ شام کی جو نمازیں ہیں، خاص کر اگر فیملی کے ساتھ اگر آپ اس کو چھوٹا کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں رسول کریم کے جو اسوہ حسنہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نمازوں کو چھوٹا بھی کیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس ٹائم پہ آپ کو یعنی ایک دو نمازیں ایسی ہونے جس میں آپ کے پاس وقت ہے تو اس کو یعنی پھر کیجئے، پوری توجہ کے ساتھ اپنی صورتوں کو ریپیٹ کیجئے، پھر دیکھیں یقین جانیں آپ بہت ساری برائیوں سے بچیں گے۔ تو یہ جو میں نے ویسے بھی ٹاپک لیا، یہ شیخ عبد الرزاق البدر ان کے کچھ پوائنٹس وہاں سے میں نے لیے ہیں کہ یہ فائدے ہیں، اور یہ جو صالحین کی جو باتیں ہیں ظاہر ان کے تجربوں سے ہوتی ہیں، یہ ایسے کوئی نہیں کہہ دیتا، ٹھیک ہے جی۔ پھر پوائنٹ نمبر لاسٹ جو پوائنٹ ہے 12، امید ہے کہ یہ لاسٹ ہی ہوگا مجھے تو اس میں کیا آ رہا ہے کہ جی یہ اٹ برنگز اباؤٹ پیس ان یور گریو، یعنی یہ جو اللہ کا ذکر ہے آپ کے لیے قبر میں بھی سکون لائے گا، کمفرٹ لائے گا، گڈ ڈیتھ لائے گا، کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا، تو کیسے ہوگا؟ یعنی اب دیکھیں نا کہ جو کثرت سے ہم جو ذکر جو کہتے ہوں گے جن کلمات کو، اگر ہمیں عادت ہوگی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی، بعض لوگ درود شریف کو کثرت سے پڑھتے ہیں، بعض اوقات کوئی استغفار کو کثرت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی آپ یعنی اللہ کا ذکر جو بھی آپ کثرت سے پڑھ رہی ہوں گی تو یقیناً پھر اس وقت بھی جب اپنے رب سے ملنے کا دن ہے، ملاقات کا دن ہے انشاءاللہ، تو اللہ وہی چیز پھر آپ کی زبان پر جاری ہوگی، یہ نیچرل بات ہے یہ۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخری سانس اللہ اپنے کلمے پر ہی ہمیں دے، لا الہ الا اللہ پر ہی ہمیں موت آئے، اور کثرت سے ہم اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کا یعنی جنت الفردوس میں بہترین جگہ پانے والے، اونچا درجہ پانے والوں میں سے ہمیں اللہ کر دے، مفردون میں سے اللہ ہمیں کر دے۔ تو جی یہ تھے 12 بینیفٹس، امید ہے کہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ پوائنٹس میں نے پورے آپ کے آگے رکھ دیے ہوں، باقی میری کوشش یہی تھی کہ جو بھی ہے اس میں الحمدللہ اس سے بھی زیادہ بینیفٹس ہیں کہنے کے تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے اس چیز کا، لیکن ذرا ایک
جو ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کے لیے اتنے پوائنٹس کی میں نے آپ کے آگے بات رکھ دی۔ تو جی انشاءاللہ کثرت سے ذکر کیجیے، تسبیحات کیجیے، اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کو میمورائز کیجیے، تھوڑا تھوڑا ہی کیجیے، انشاءاللہ زندگی جو ہے بدل کے رہ جاتی ہے یقیناً۔ تو جی اسی کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔